माँ, मैं जा रही हूँ, दुआ करना नौकरी मिल जाए। वो अपनी प्रोफाइल हाथ में उठाती उन्हें कहने लगी, जो नाश्ता तैयार कर रही थी। सोहा, नाश्ता तो कर जाओ। उसे तैयार जाते देख वो उसे टोक गई। नहीं माँ, भूख नहीं है। वो इनकार कर गई थी। लेकिन बगैर नाश्ते के कहाँ कहाँ ख्वार होगी तू। वो फिक्रमंद थी। अम्मा, उधर से ही कुछ खा लूंगी। अब्बा को दवाइयाँ टाइम पर देना। चलती हूँ, खुदाए पामान। वो उन्हें कहती बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। उसके जाने के बाद खुद दुआ करती, फिर से नाश्ता बनाने में मशगूल हो गई थी। सुनो बेटा, क्या ये पानी तुम मुझे दे सकती हो? वो जो मायूस होकर चल रही थी, अचानक सामने पार्क में खेलते बच्चों को देखकर उनकी तरफ बढ़ गई। वो थोड़ी देर यहाँ आराम से बैठना चाहती थी, जिंदगी की तलखियों को भूलना चाहती थी। अभी वो बेंच पर बैठी इन बच्चों को देख ही रही थी। आवाज़ की सिमत देखने लगी। वो एक खूबसूरत खातून थी जो एक खूबसूरत ड्रेस में मलबूस थी। उनकी ज़बान, उनके लिबास और उनके चेहरे से ही लग रहा था कि वो एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं। जी क्यों नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराकर अपनी बोतल उनके हवाले कर गई। उसके हाथ से बोतल पकड़ते उसके पास जगह बनाकर बैठते पानी पीने लगी। क्या तुम परेशान हो लड़की? वो उसके चेहरे की तरफ देखते उससे इस्तफसार करने लगी। जी। न जाने क्यों वो इस बात में सर हिला गई। अच्छा, क्यों परेशान हो? वो उसे मजीद कुरेदने लगी। न जाने क्यों उन्हें उसके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगी थी। नौकरी की तलाश में हूँ आंटी। वो गहरी सांस भरते उन्हें हालात से आगाह करने लगी। ओह, तो क्या कहीं मिली? वो मुसलसल उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। वो लब दबाते अपना सर नफ़ी में हिला गई। ओके, वेल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। हाँ, क्या वाकई? कौन सी जॉब? वो हैरत और खुशगवार लहजे में पूछने लगी। मेरी सास है, उन्हें केयर टेकर बनना है। तुम्हें हर वक्त उनके पास रहना होगा। तुम्हें तुम्हारी सोच से ज़्यादा रकम दूंगी। उसकी परेशानी दूर करते ऑफर करने लगी। क्या हर वक्त? अचानक उसकी आंखों की चमक मांद पड़ गई। नहीं, सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। उसकी मजबूरी समझती उसे वक्त बताने लगी। उनकी टाइमिंग सुनते वो बेसाख्ता मुस्कुराती। ओके आंटी, मुझे मंजूर है। वो खुश दिली से मिली। और मुझे भी। वो मुस्कुरा कर उसकी नाक की टिप पर उंगली रखते हंसते हुए बोली। ओके, फिर मैं कल से ज्वाइन करूंगी। वो उन्हें कहती वहां से उठते अपना सामान समेटने लगी। ओके, फिर कल मिलेंगे। बाय। गुलाम बख्श, गुलाम बख्श। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे, मगर उसके कमरे में उसकी कॉफ़ी नहीं पहुंची थी। ये पहली दफ़ा था जब उसके काम में कोई देरी हुई थी, वरना उसके गुस्से के खौफ से कोई भी ऐसा नहीं करता था। इसीलिए वो सीढ़ियों पर खड़ा अपने मुलाजिम को आवाज़ें देने चिल्लाने लगा। जी 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 साहब। उसकी धाड़ पर अगले ही पल गुलाम बख्श हाजिर हुआ था। टाइम क्या हुआ है? उसने संजीदगी से पूछा था। साहब जी, 7 बजे हैं। देख के पूरा टाइम बताओ। उसे खुद से ही अंदाज़ा लगाते देख वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। 7:03। उसके आईफोन पर टाइम देखते वो डरते डरते बोला था। साहब जी, वो आज वो नहीं आया। उसके कहने पर मुकाबिल के माथे पर बल पड़े थे। व्हाट? कौन नहीं आया? उसने हैरत से पूछा था। जो चीज़ वो समझ रहा था वो चाहकर भी नहीं समझना चाहता था। वो जी, जो कॉफ़ी बनाता है। वो आंखें नीचे बोल गया। व्हाट? किसने दी उसे छुट्टी? अब की बार लहजे में सर्दपन मौजूद था। मैंने दी है। इससे पहले गुलाम बख्श कुछ कहता, सुनैरा बेगम की आवाज़ पर वो उनकी तरफ मुड़ा। मॉम, आपने? लेकिन क्यों? वो हैरानगी से पूछने लगा। क्योंकि मैंने एक लड़की को जॉब पर रख लिया है। ज़रूरतमंद थी और तुम्हारी दादी को भी केयर की काफ़ी ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि मॉम, आपने जो सोचा ओके है, लेकिन इस सब में मेरी कॉफ़ी का क्या कसूर? मुझे वो चाहिए। वो बाज़िद था। सामने उसकी माँ थी, वरना वो बिल्कुल भी लिहाज न करता। बेटे, आज का दिन मैनेज कर लो। आज वो आएगी तो उसे कह दूंगी कि कल से जल्दी आया करे। मॉम, कल की बात तो कल होगी ना, अभी आज है। आज की बात करें। वो बालों में हाथ फेरता अपने लहजे को काबू में रखता उनसे बोला था, जो खुद परेशान थी कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। मैं बना देती हूँ, आज हम दोनों माँ बेटा मिलकर कॉफ़ी पियेंगे। उसके गाल पर चुटकी भरते मुस्कुरा कर बोलती किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि वो तासुब से सर झटक गया।
اسے اس لڑکی کی لاپرواہی پر شدید غصہ آیا تھا، جس کو بچانے کے لیے اس کی ماں آج خود کچن میں اس کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا سیٹی بجاتے اپنے دادو کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم، آئی ایم سوری میں لیٹ ہو گئی، ایکچولی مجھے آنے میں ٹائم لگ گیا، وہ گھر کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ وہ سب زرینہ بیگم دادو کے کمرے میں موجود تھے جب ملازمہ کے ساتھ وہ وہاں آئی تھی۔ وہ اپنے بیگ میں ہاتھ چلاتے ساتھ اپنی زبان بھی چلا رہی تھی جب دوسری طرف خاموشی محسوس کرتے اس نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا، جہاں اس دن والی آنٹی کے علاوہ ایک خاتون اور ایک لڑکا بھی تھا۔ آؤ سوہا، ان سے ملو، یہ ہے میری ساس زرینہ خاتون۔ سنیرا بیگم سے اسٹل کھڑے دیکھ اس سے ان سے ملوانے لگی، جو ابھی تک اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم آنٹی، اس نے کنفیوز انداز میں سلام کہتے انہیں آنٹی کہا تھا، جبکہ اس کے آنٹی کہنے پر ان دونوں خاتونوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں وعلیکم السلام بیٹا، تم مجھے دادو کہہ سکتی ہو۔ اس کے کنفیوز انداز پر وہ مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں بولی تھی۔ جی بہتر دادو۔ وہ ان کو دادو کہنے پر لڑکھڑائی تھی۔ وہ اس عمر میں بھی اتنی حسین دکھ رہی تھی کہ وہ انہیں دادو کہہ ہی نہیں سکی۔ اس خاندان کو حسن وراثت میں ملا ہے شاید، وہ یہی سوچ سکی، جبکہ لڑکے کا چہرہ دوسری سمت تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ کیسا دکھتا تھا، لیکن اس کی باڈی تو اچھی تھی۔ استغفر اللہ سوہا، شرم سے ڈوب مرو، کیا کیا سوچ رہی ہو؟ مام میں چلتا ہوں، لیٹ ہو رہا ہوں آفس سے۔ اپنی ملازمہ کو کہہ دیجیے گا کہ کل سے وقت پر آئے، ورنہ ہماری طرف سے اجازت ہے۔ وہ ان کے میلو ڈرامہ سے بیزار ہو کر اٹھتا سخت لہجے میں بولا۔ وہ حقیقتاً جہلس ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی دادو اور موم کسی غیر لڑکی کی وجہ سے اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ سخت لہجہ تو بنتا تھا۔ اوکے بچہ، اللہ حافظ۔ سوہا آؤ، میں تمہیں گھر دکھا دوں تاکہ تمہیں آسانی رہے، اگر ہم میں سے کوئی گھر نہ ہو تب بھی۔ وہ اسے اللہ حافظ کہتے سوہا کی طرف متوجہ ہوئیں، جبکہ ان کے انداز پر راہب شاہ کا غصہ حد سے سوا تھا۔ اس کی ماں اس کا ماتھا چوم کر روز اسے الوداع کہتی تھی، اور اب اس لڑکی کی وجہ سے وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچتا اپنی دادو کے آگے جھکتا، ان سے پیار وصولتا، اپنے لب ان کے ماتھے پر رکھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا فائل ریڈ کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اپنی موم کی آتی کال دیکھ کر اس کا دل کیا کہ کاٹ دے، مگر پھر خود میں حوصلہ نہ پاتے وہ اٹینڈ کر گیا۔ یس، راہب شاہ اسپیکنگ۔ وہ لہجے کو سنجیدہ بناتے بولا۔ ابھی تک وہ ان کا صبح والا رویہ نہیں بھولا تھا۔ راہب بیٹے، ناشتہ کر لینا، اوکے، اسکپ مت کرنا۔ دوسری طرف سے زنیرہ بیگم کی فکر مندانہ آواز سنتے وہ مسکرایا تھا۔ یہ بھی اسے ہی کھلائیے گا؟ وہ سر جھٹک کر بولا۔ ہیں؟ کسے؟ وہ حیران ہوئی۔ اسے ہی جس کی وجہ سے صبح مجھے اگنور کیا تھا۔ وہ خفا تھا۔ ارے کب کیا؟ وہ سمجھ گئی تھی مگر انجان بنی۔ بالکل نہیں کیا۔ اوکے صحیح ہے، بائے۔ وہ خفگی سے بولتے فون کٹ کرنے لگا۔ اوکے اوکے بیبی، غصہ نہیں کرو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آئی ایم سوری، اپنی موم کو معاف نہیں کرو گے؟ وہ جان بوجھ کر اپنے لہجے کو اداس بناتے اسے ایموشنل بلیک میل کرنے لگی۔ او کم آن موم، ایسی بات مت کریں، نہ ہی اداس ہوں۔ اوکے میں ناشتہ کر لوں گا، لیکن اگر آپ نے آئندہ مجھے اگنور کیا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ وہ انہیں وارن کرنے لگا۔ اوکے میرا بچہ، بالکل نہیں کروں گی۔ وہ اسے یقین دلانے لگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ مسکراتے انہیں الوداعی کلمات کہنے لگا۔ موڈ ایک دم بحال ہوا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا اپنے رشتوں کو لے کر۔ رشتوں کے نام پر بس ایک ماں اور دادی تھی اس کے پاس، جبکہ اس کے بابا کچھ سال پہلے انتقال کر گئے تھے۔ وہ اپنی ماں اور دادی کو لے کر بہت ٹچی تھا۔ انہیں کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا وہ، نہ ہی ان کی اگنورنس برداشت۔ وہ ایک 25 سالہ جوان مرد تھا، مگر ان کے لیے وہ ہمیشہ بچہ بن جاتا تھا۔ سوہا تمہاری نوکری کیسی جا رہی ہے؟ وہ لوگ ٹھیک تو رہتے ہیں نا تیرے ساتھ؟ بڑے لوگ ہیں، مجھے تو ڈر ہی لگا رہتا ہے کہیں تیرا دل نہ دکھا دیں۔ وہ اس وقت جاب سے آ کر اپنی اماں بابا کے پاس بیٹھی تھی جب اس کی ماں نے خدشہ ظاہر کرتے سوال کیا۔ نہیں اماں، وہاں بس آنٹی اور دادو ہوتی ہیں۔ ایک بیٹا ہے ان کا، لیکن وہ آفس ہوتا ہے، میرے آنے تک وہ گھر نہیں ہوتا، اسی لیے پریشان مت ہوں، وہ سب بہت بہت اچھے ہیں۔ لگتا ہی نہیں کہ وہ اس دنیا کے لوگ ہیں، حالانکہ اماں امیر لوگ تو بہت برتر سمجھتے ہیں خود کو۔ سچ بتاؤں تو پہلے مجھے بھی یہی لگا تھا کہ میری بے عزتی ہوگی،
نیچا دکھائیں گے، حکم چلائیں گے، نوکروں کی طرح کام کروائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ انہیں سب بتاتی آخر میں خوشگوار لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی چمک اس کی اماں کو بہت بھلی لگی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ یہ چمک قائم رہنے کی دعا دی تھی۔ اماں کل مجھے نتاشا سے ملنا ہے، اسی لیے ذرا لیٹ ہو جاؤں گی، پریشان مت ہونا۔ وہ کھانا کھاتے انہیں اپنا کل کا پلان بتانے لگی۔ سوہا زمانہ بہت خراب ہے، تو اسے گھر بلا لینا بیٹا، باہر ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ خوفزدہ لہجے میں بولتی اسے مشورہ دینے لگی۔ اماں وہ یہاں نہیں آئے گی، جانتی ہو نا تم، وہ افسردگی سے بتانے لگی۔ تو تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی سوہا؟ وہ لڑکی مجھے پسند نہیں ہے، نہ جانے کیوں مجھے خوف محسوس ہوتا ہے اس سے، ایسا لگتا ہے وہ لڑکی تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسے اپنے سب خدشات بتانے لگی۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ میری اچھی دوست ہے، تم ایسا نہ سوچو، کچھ نہیں ہوگا مجھے، میرے ساتھ میری ماں کی دعائیں موجود ہیں نا، تو کافی ہے بس یہی، دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک میرے ساتھ تیری دعائیں ہیں۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتے لاڈ اور یقین سے بولی تھی۔ میری بچی، وہ اسے ماتھے پر لب رکھتے اپنے ساتھ لگا گئیں۔ اوف، یہ موبائل کہاں چلا گیا؟ ایک تو یا اللہ، وہ اپنے بیگ میں ہاتھ مارتی اپنا موبائل ڈھونڈتے بنا سامنے دیکھے چل رہی تھی۔ اچانک کسی کے ٹکرانے پر اس کی فلک شگاف چیخ نکلی تھی اور پھر وہ اگلے ہی لمحے دب گئی تھی۔ راہب شاہ جاگنگ کے لیے نکل رہا تھا۔ سامنے سے آتے وجود سے ٹکرا کر وہ بھی بوکھلایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا، سوہا اس کے گلے سے ٹی شرٹ پکڑتے اسے بھی اپنے ساتھ کھینچ گئی تھی۔ کھینچ جانے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا تھا اور اپنے پورے وزن سمیت اس کے اوپر گرا تھا۔ راہب شاہ کے لب سوہا کے لبوں پر آ کر رکے تھے۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ راہب شاہ نے پہلی دفعہ کسی عورت کا لمس محسوس کیا تھا۔ وہ اپنے لب چاہ کر بھی پیچھے نہ ہٹا سکا۔ آج وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا، سرخ اور سفید رنگت، جو اس وقت اور سرخ ہو رہی تھی، چھوٹی تیکھی ناک، گہری کالی آنکھیں جو اس وقت پھٹنے کی حد تک کھلی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں کا رنگ وہ دیکھ نہیں سکا تھا کیونکہ وہ اس وقت اس کے ہونٹوں میں قید ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی، وہ کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ سوہا جو اس اچانک افتاد پر ساکت تھی، مقابل کو ایک ہی جگہ سٹل دیکھ کر وہ مزاحمت کرنے لگی۔ وہ اس مرد کو نہیں جانتی تھی جو اس کے لبوں پر قبضہ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ زور زور سے سر ہلاتی اپنے ہونٹ چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ اس کی مزاحمت دیکھتے راہب شاہ کو نہ جانے کیا سوچی۔ اس کے دونوں ہاتھ قید میں لیے اپنا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھتا، اس کے ہونٹوں پر اب کی بار کس کرنے لگا۔ اس کی کس میں اتنی شدت تھی کہ سوہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنا سر ہلانا چاہ رہی تھی جو اس کی گرفت میں تھا، لیکن وہ اس کے حصار میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ جو اپنے حواس کھوتے اس کے لبوں پر جھکا تھا، اس کے آنسو محسوس کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہا تھا وہ؟ سامنے کھڑی لڑکی کو وہ جانتا تک نہیں تھا اور اس کے لبوں پر اپنا نشان چھوڑ رہا تھا۔ اسے اچھوت کی طرح پیچھے دھکیلتا فوراً سے اٹھا تھا۔ سوہا جو گہرے گہرے سانس لیتی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے جھٹکنے پر نفرت سے اس کی طرف دیکھا، جو اب یوں پارسا بن رہا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے جنگلیوں کی طرح اس کے لبوں پر وہ جھکا تھا۔ آئی ایم سوری مس، پتہ نہیں وہ… اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا، سوہا کا ہاتھ اٹھاتا اور اس کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، نامرد کہیں گے۔ کیا لگا تھا تمہیں؟ اکیلی لڑکی ہے، کچھ بھی کرو، غریب ہے، کیا کر لے گی تمہارا؟ یہی سمجھا تھا نا تم نے، یہی لگا تھا نا تمہیں؟ غریب ہوں صاحب، بے حیا نہیں۔ تم امیر نہیں ہو، امیر میں ہوں کیونکہ میرے پاس عزت ہے۔ تمہارے پاس تو نہ عزت ہے نہ مردوں جیسا حوصلہ۔ وحشی درندے ہو نا تم، جو اکیلی لڑکی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو۔ اس کا گریبان پکڑتے چلا رہی تھی اور وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ ابھی تک شوق میں تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یو بلڈی گرل؟ وہ ایک جھٹکے میں اس کا ہاتھ پکڑتا، اسے اپنے حصار میں قابو کرتا، اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا غرایا تھا۔ جیسے تمہاری ہمت ہوئی مجھے چھونے کی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی۔ ڈرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ معافی مانگ رہا تھا نا میں تم سے، وہ پھنکارا تھا۔ مجھے گندا کرنے کے بعد؟ وہ بھی چلائی تھی، گندا؟
میرا لمس تمہیں گندا کر رہا تھا؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ ناپاک تھا وہ، نامحرم کو تمہارا لمس صرف گندا ہی کر سکتا ہے۔ وہ اس کا گریبان چھوڑتی طنزیہ بولی۔ وہ سب انجانے میں ہوا تھا، اس نے سمجھانا چاہا، جبکہ دل میں جلی آگ اسے سب کچھ راکھ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تم نے جان بوجھ کر کیا تھا، اور اس کا حساب میں تمہارے منہ پر تھپڑ مار کر لے چکی ہوں۔ اب آئندہ کسی لڑکی کے پاس جانے سے پہلے میرا یہ تھپڑ یاد کر لینا۔ وہ اس کی انگلی اٹھا کر وارن کرتی انہیں قدموں سے واپس مڑ گئی تھی۔ وہ پیچھے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار میں مارتا دھاڑا تھا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ سوہا بچے، تم کل کیوں نہیں آئی؟ میں نے تمہیں کالز بھی کی تھی، لیکن تم نے کوئی بھی کال اٹینڈ نہیں کی۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ سوہا جو بھی گھر میں داخل ہوئی تھی، اس کا سامنا سب سے پہلے سنیرا بیگم سے ہوا تھا۔ جی آنٹی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے نہیں آئی۔ آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ سی معذرت کرتے ہوئے بولی، جبکہ کل کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا۔ وہ کیا ہوا تھا؟ اب کیسی ہے طبیعت؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ جی آنٹی، اب ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرا کر انہیں تسلی دینے لگی۔ اوکے، اب تم اماں جی کے پاس جاؤ، میں ذرا ملازمہ کو چائے کا کہہ کر آئی۔ وہ اسے بھیجتی خود کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ السلام علیکم دادو۔ خود کو قابو میں کرتی ایک گہرا سانس بھرتے وہ ہینڈل گھماتے کمرے میں داخل ہوتی، چہکتے ہوئے بولی، اوہ وعلیکم السلام۔ سرینا بیگم نے خفگی سے جواب دے کر اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ اسے بہت کم ٹائم میں اٹیچ ہو گئی تھی۔ اب اس کا نہ آنا ان کا دل اداس کر گیا تھا۔ وہ اتنی جلدی ماننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ کوئی خفا لگ رہا ہے، وہ ان کی طرف بڑھتی شرارت سے بولی۔ دادی جان۔ انہیں خاموش دیکھ کر وہ انہیں پھر سے پکارنے لگی۔ دادو، وہ پھر سے پکارنے لگی، جبکہ ان کے خفا تاثرات دیکھتے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلنے کو بےتاب تھی۔ بولو، وہ منہ پھلائے بولتی، پھر سے آنکھیں موند گئیں۔ ناراض کیوں ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ تمہیں کون سا میری فکر ہے؟ تم جاؤ، رہو غائب۔ خفگی اپنی جگہ برقرار تھی۔ دادی جان، میں بیمار تھی نا، اسی لیے نہیں آئی۔ آئندہ پکا کبھی چھٹی نہیں کروں گی۔ پلیز میم، گستاخی معاف۔ وہ دونوں ہاتھ کو کانوں پر رکھتی کیوٹ سی تاثرات بناتی انہیں مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اوکے، لیکن یہ لاسٹ ٹائم تھا، اوکے؟ وہ کنفرم کرنے لگی۔ جی جی اوکے۔ اب ناراضگی دور، سمجھو؟ وہ ہنستے ان سے استفسار کرنے لگی۔ ہاں، اب اتنی منتیں کی ہیں تم نے تو میں نے سوچا کر دوں معاف تمہیں۔ انہوں نے بھرم دکھایا۔ ہاں ہاں ہاں، آئی ایم آنرڈ۔ وہ کہکا لگاتے انہیں بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ 2 مہینے بعد۔ سوہا لسن۔ وہ جو دادی کے کمرے سے نکل رہی تھی، اس کی پکار پر رکتے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یس، اس نے ایٹیٹیوڈ سے جواب دیا۔ آئی ایم سوری، میں شرمندہ ہوں۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ ان 2 مہینوں میں روز وہ اس کے لیے کارڈ رکھتا، گلاب کے پھولوں کے ساتھ، جس پر لکھا ہوتا آئی ایم سوری بیوٹیفل لیڈی۔ شروع میں وہ کوئی خاص رسپانس نہیں دیتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اسے یہ سب اچھا لگنے لگا تھا۔ یہ چیز اسے اسپیشل فیل کرواتی تھی، اور اب اسے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ آج 2 مہینوں بعد جا کر وہ اس کے سامنے آیا تھا اور اسے پھر سے وہی الفاظ کہہ رہا تھا۔ سوہا کا دل پہلو میں دھڑکا تھا۔ اوکے، اس نے قبول کیا، لیکن اگلی بات اس کا دل روک گئی۔ کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ ایک بم تھا جو اس نے سوہا کے سر پر پھوڑا تھا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ کروں گی۔ وہ سیریس تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے اپنی بات مکمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ہاں، کیا تمہیں قبول نہیں؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ میں کیا کہوں؟ وہ شرم سے سرخ گال لیے جھیپتے ہوئے بولی۔ کچھ تو کہو، کوئی ایک اشارہ، کوئی ایک تسلی، کوئی ایک۔ اس سے پہلے وہ آگے کچھ بولتا، سوہا اسے دھکیلتی ہوئی وہاں سے بھاگی تھی۔ پیچھے راہب کا دلکش کہکہا گونجا تھا۔ کچھ دنوں بعد۔ بیٹھو بیٹا، کھڑے کیوں ہو؟ سوہا بیٹا، چائے لے کر آؤ صاحب کے لیے۔ وہ اس وقت سوہا کے گھر میں موجود تھا، اس کے ماں باپ کے پاس۔ اسے سوہا کے منہ سے معلوم پڑا تھا کہ اس کے ماں باپ کا کہنا ہے کہ ان کے گھر سے کوئی بات کرنے آئے۔ آج وہ یہاں موجود تھا۔ نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں، میں بس آپ لوگوں سے ملنے آیا ہوں۔ وہ شائستگی سے بولتا انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ کیا کرتے ہو بیٹا آپ؟ یہ سوال سوہا کے ابا نے کیا تھا۔ ان کے سوال پر جہاں سوہا بوکھلائی تھی، وہیں راہب شاہ نے اپنے لب دبائے تھے۔
انکل میں بزنس مین ہوں، اپنا بزنس ہے میرا، وہ پھر سے نرم لہجے میں بولا تھا۔ لیکن بیٹا آپ اتنے بڑے لوگ ہیں، ہم چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، غریب۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتے، راہب اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سوہا نے اپنے دونوں ہاتھ اس لبوں پر رکھے تھے۔ ارے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ اٹھو یہاں سے، اوپر بیٹھو۔ سوہا کی ماں آگے بڑھتے اسے اٹھانے لگی۔ 1 منٹ آنٹی جی۔ وہ انہیں ٹوکتا سوہا کے باپ سے مخاطب ہوا۔ انکل آپ کا خدشہ درست ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں نے اس سے محبت کی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ سے نہیں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا ان سٹینڈرڈ سے۔ آپ لوگ مجھ پر یقین رکھیں، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ وہ انہیں تسلی دلانے لگا، جبکہ اس کے جواب پر سوہا کے ابا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ خدا تمہاری حفاظت کرے میرے بچے، اسے اپنے گلے سے لگاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے تھے۔ چلیں اب میں چلتا ہوں۔ کچھ دیر ان سے گپ شپ کرنے کے بعد وہ اٹھتا اجازت طلب کرنے لگا۔ جاؤ سوہا، انہیں دروازے تک چھوڑ کر آؤ۔ سوہا کی اماں اسے بولتے خود برتن اٹھانے لگی جو انہوں نے اس کے آگے رکھے تھے۔ اگلی دفعہ میں شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آؤں گا۔ وہ جو اس کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی، اس کے اچانک سے رک کر پیچھے مڑنے پر اس نے بھی اپنے پیروں کو روکا اور اس کی بات سنتے ہی بے ساختہ مسکرانے لگی۔ میں انتظار کروں گی، وہ منمنائی۔ کیا؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہی جو آپ نے سنا، وہ بلکہ ہلکا سا مسکراتی اسے جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ اف سالمہ، ایسے کرو گی تو کیسے جا پاؤں گا؟ وہ ٹھنڈی آہ بھرتا دل پر ہاتھ رکھتا پیچھے کو سر گرائے ادا سے بولا، جبکہ اس کے ایکٹ پر سوہا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ماشاء اللہ، وہ خود کو کہنے سے روک نہ پائی تھی۔ میری جان۔ وہ ایک جس میں اس تک پہنچتے اسے ہلکا سا خود کے ساتھ لگاتے، اس کے ماتھے کو ہلکا سا چھوتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سوہا کئی لمحے ساکت کھڑی رہی اور پھر اپنے ماتھے کو چھوتے شرم سے دوہری ہوتی، کھل کھلا کر ہنستی۔ اس کی کھلکھلاہٹ سنتے اس کی ماں نے مسکراتے ہمیشہ اسے ایسے ہی مسکرانے کی دعا دی تھی۔ آج سوہا اور راہب کی مہندی تھی۔ سوہا کے گھر سے واپسی پر اس نے سنیرا بیگم اور زرینہ بیگم کو اپنا فیصلہ بتایا تھا کہ وہ سوہا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے فیصلے پر وہ دونوں ہی بے تحاشا خوش تھی، جبکہ زرینہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کر سوہا کو بیاہ لائیں۔ بس صاحب تم ہمیں کل ہی ان کے گھر لے کے جاؤ گے۔ زرینہ بیگم بضد تھیں، جس کی وجہ سے راہب جو مجبوراً اگلے دن ہی انہیں سوہا کے گھر لے کر جانا پڑا تھا، اور ہفتے کے آخری دن انہوں نے شادی کے لیے رکھے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ سوہا کو جلد از جلد اپنے پاس لانا چاہتی ہیں۔ ان کی بات سن کر راہب کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے کہنا چاہ رہا ہو، بھائی میرا تو کوئی کام ہی نہیں رہ گیا دنیا میں۔ اس کے تاثرات دیکھتے سوہا کا فلک شگاف قہقہا کمرے کی زینت بنا تھا۔ مہندی کا فنکشن راہب کے گھر پر ہی رکھا گیا تھا۔ زیادہ لوگ انوائٹڈ نہیں تھے، مگر پھر بھی کافی زیادہ مہمان تھے۔ مہندی کا ڈریس کافی زیادہ ہیوی تھا، جس کی وجہ سے سوہا مکمل تھک چکی تھی۔ شاہ، اس نے بالآخر راہب کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جی میری جان۔ وہ دل و جان سے متوجہ ہوا۔ سوہا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ ڈریس بہت ہیوی ہے، میں تھک گئی۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اوکے، میں مما کو بلواتا ہوں، اندر جا کر ریسٹ کرو، کیونکہ تمہاری تھکاوٹ کل میرے لیے ہی مسئلہ بنے گی۔ وہ پہلے سنجیدگی سے اور آخری بات ذو معنی لہجے میں بولا۔ سوہا کے گال انگارہ ہوئے تھے۔ کتنا بے باک تھا یہ شخص، وہ صرف سوچ ہی سکی تھی۔ وہ آج اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی، جس کو کبھی اس نے وحشی درندہ کہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اسے اس شخص سے محبت کب اور کیسے ہوئی، لیکن ہو گئی۔ اس نے بے شک راہب سے غلطی ہوئی تھی، وہ بہکا تھا، لیکن وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھا، اور تب تک رہا تھا جب تک سوہا نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ وہ شخص چاہے جانے کے قابل تھا، بالکل قابل تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اسے کسی کے گلا کنکارنے کی آواز آئی۔ وہ آ گیا تھا۔ سوہا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس جگہ بنا کے بیٹھتا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے، انہیں رب کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ اتنی ٹھنڈی کیوں پڑ رہی ہو؟ وہ مصنوعی حیرانگی سے لب دبائے استفسار کرنے لگا۔ نہیں تو، وہ بوکھلاتے اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ کیا میں تمہارا گھونگھٹ اٹھا لوں؟ وہ اجازت لینے لگا۔ سوہا کا دل اس پر قربان جانے کو چاہا۔ کتنا اچھا تھا یہ شخص،
اور وہ اسے کیا بول گئی؟ جی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس نے ایک جست میں اس کا گھونگھٹ پلٹا تھا اور وہ وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ وہ لگی بہت پیاری رہی تھی۔ اس کی تعریف کرنا چاہتا تھا لیکن الفاظ ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ وہ کیسے اس کے حسن کی تعریف کرے؟ حسین آنکھیں، بوجھل پلکیں، گلاب ہونٹ، کالی زلفیں۔ دل نہ دیتا تو جان سے جاتا، سامنے تھے ہتھیار بہت۔ جب اسے کوئی الفاظ نہ ملے تو ایک شعر کہتے۔ اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھ گیا۔ راہب، وہ بوکھلائی تھی۔ میری جان، وہ نثار ہوا اور ایک ایک کر کے اس کی جیولری اتارنے لگا۔ اس کا نیکلس اتارنے وہ ایک جھٹکے سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے، دوسرا ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر رکھتے وہ مسلسل اسے آزما رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی سختی اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے سوہا کی کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے باس رکھنے لگی۔ مت کرو۔ اس کے لب چھوڑتے گہری سانسوں کے درمیان اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکراتے اس نے بے تابی سے بولتا اپنے ہاتھوں کی حرکت بڑھا گیا۔ سوہا کی سسکی بے ساختہ تھی۔ وہ ایک جھٹکے میں اس سے پیچھے پھینکتا، اپنی شیروانی اتارتے سائڈ پہ رکھتا۔ اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ میں تھک گئی، وہ نظریں چرا کر بولتی، اسے قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ میں بھی۔ اس کی گردن پر نگاہیں جمائے، اس کی گردن پر بے تابی سے جھکا تھا۔ اپنی گردن پر اس کے دانتوں کا دباؤ محسوس کرتے سوہا کی پھر سے سسکی نکلی تھی۔ اس کے کاندھوں سے اس کی شرٹ ہٹاتا وہاں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کی شرٹ کو بار بار رکاوٹ بنتے دیکھتے وہ اگلے ہی پل اس کی شرٹ اس کے تن سے جدا کر گیا تھا۔ سوہا شرم سے لال ہوئی تھی۔ راہب، لائٹ، اسے ہوش دلانے لگی۔ ابے یار، وہ اس کی گردن سے منہ نکالتا، ریموٹ سے کمرے کی لائٹ ڈم کرتے پھر سے اس کی دھڑکنوں پر جھکا تھا۔ کچھ دیر اپنی شدت وہاں دکھانے کے بعد اپنے نشان اس کے جسم پر چھوڑتے وہ ان پر ہاتھ پھیرتا فتح مندی سے مسکرایا۔ اس دوران سوہا شرم سے پاگل ہوئی تھی۔ وہ دھڑکنوں سے نیچے کی طرف آتا اس کی ناف کے گرد اپنی زبان پھیرتا اس کو مچلنے پر مجبور کر گیا۔ ایک ہاتھ اس کے لہنگے پر رکھتے اس کی انر تھائز پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے سسکنے پر مجبور کرنے لگا۔ راہب، وہ تڑپی، اپنا سر دائیں بائیں پھینکتی اسے روکنے لگی۔ وہ اپنے لبوں کا لمس اس کے پیٹ پر چھوڑتے اپنے ہاتھ کی حرکت اس کی انر تھائز پر تیز کرنے لگا۔ راہب، وہ مدہوش ہوتے اس کا سر خود میں گھسیڑنے لگی۔ اسے بری طرح سے مچلتے دیکھ راہب ایک جھٹکے میں اسے اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا، پوزیشن ایڈجسٹ کرتا اس کی روح میں اترا تھا۔ سوہا کی فلک شگاف چیخ کا گلا اس نے اپنے لبوں میں دبا کر گھونٹا تھا۔ بس ریلیکس، اسے ریلیکس کرنے لگا، لیکن اس کے آنسو بڑھتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر اپنی حرکت روکتے وہ اسے نارمل کرنے لگا۔ جب اسے لگا کہ وہ مکمل نارمل ہو چکی ہے تو پھر سے اس پر اپنی شدتیں برسانے لگا۔ ساری رات سوہا اس کی باہوں میں ٹوٹتی بکھرتی رہی تھی اور وہ اسے محبت سے سمیٹتا اس کے دل میں اپنا مقام اور بڑھا گیا تھا۔ سوہا، اٹھ بھی جاؤ۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اسے اٹھانے کی کوشش میں تھا جو بالکل اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ راہب، مت کریں، سونے دیں۔ اسے پیچھے کرتے پھر سے سونے لگی۔ اگر تم نے اب کی بار سونے کی کوشش کی، میں نے اپنا رات والا موڈ آن کر لینا ہے۔ وہ جانتا تھا یہ دھمکی اثر کرے گی، لیکن حیران تو تب ہوا جب سوہا کو ریلیکس انداز میں سوتے پایا۔ کیا یہ واقعی سو گئی تھی؟ اسے سچ میں حیرانگی ہوئی۔ اسے اٹھتے نہ دیکھ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتے وہاں جگہ جگہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ جو گہری نیند میں گم تھی اپنی گردن پر کچھ چبھتا ہوا محسوس کرتی اس سے چیخ مارتی راہب اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ راہب، صبح ہو گئی ہے، وہ اسے ہوش دلانے لگی۔ میری جان، یہی بات میں تمہیں تب سے کہہ رہا تھا، اب کی بار مجھے روکنے کی غلطی نہ کرنا۔ وہ اسے پھر سے ہر پردے سے آزاد کرتا رات والے موڈ میں آ گیا تھا۔ مام، مام، وہ گھر آتے ہی اونچی آواز میں چلانے لگا تھا کیونکہ سوہا کا کمرے میں نام و نشان نہیں تھا۔
آج ان کی شادی کو چوتھا دن تھا اور اسے سوہا ہر وقت اپنے سامنے چاہیے ہوتی تھی۔ کیا ہوا راہب، کیوں چلا رہے ہو؟ وہ اس سے پوچھنے لگی جو بلا وجہ ہی چلا رہا تھا۔ مام، سوہا کدھر ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ تو اپنے گھر گئی ہے، اپنی اماں سے ملنے۔ کس کی اجازت سے؟ لہجے میں ہنوز سنجیدگی تھی۔ میری اجازت سے، وہ اسے بتانے لگی، جن کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ صحیح، آئے تو اسے اپنے پاس ہی رکھ لیجیے گا پھر۔ میں ویسے بھی بزنس میٹنگ کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ان کے ماتھے پر لب رکھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایک دل کیا دادی سے مل جائے، لیکن جانتا تھا وہ جانے نہیں دیں گی۔ اس ٹائم وہ ایئرپورٹ پر تھا۔ دل کہہ رہا تھا ایک دفعہ دیکھ آؤ، لیکن غصہ اس پر حاوی تھا۔ وہ چلا گیا تھا 1 ہفتے کے لیے، یہ جانے بغیر کہ قسمت اس کے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی ہے۔ مام، وہ چلے گئے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے غصے سے جاتے دیکھ سوہا، جو پلر کے پیچھے چھپی تھی، فوراً سے باہر نکلی۔ نہیں ہوتا کچھ، شام تک آ جائے گا۔ اگر آؤٹ آف کنٹری جاتا تو پیکنگ بھی کرتا۔ وہ شاید تمہاری طرف گیا ہو، اچھا ہے ان سے بھی مل آئے گا۔ وہ شرارت سے ہنستی اسے ریلیکس کرنے لگی، یہ جانے بغیر کہ ان کی شرارت انہیں کتنی مہنگی پڑنے والی تھی، جبکہ سوہا کا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ 5 سال بعد۔ اذان بیٹا، جاؤ، دادو بلا رہی ہیں، اوپر روم میں ان کی بات سن کر آؤ، اور انہیں کہنا مما کہہ رہی ہیں ناشتہ کر لیں۔ وہ جو ناشتہ لگا رہی تھی اپنے 4 سالہ بیٹے سے مخاطب ہوئی۔ ارے رہنے دو، میں آ گئی ہوں خود ہی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سیڑھیوں سے اترتی زنیرہ بیگم کی آواز گونجی، اذان، یہ پلیٹ پک۔ وہ جو پلٹتے اسے پلیٹ پکڑانے لگی تھی۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھتے اس کے الفاظ حلق میں اٹکے تھے۔ آج 5 سالوں بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ جس نے اسے ایک شرارت کی سزا 5 سال دی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف راہب اسے 5 سال بعد اپنے سامنے دیکھتے خود میں سکون اترتا محسوس کرنے لگا۔ راہب، میرے بچے۔ سب سے پہلے زنیرہ بیگم آگے بڑھی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ وہ دیوانہ وار اس کا منہ چومتے اسے اپنے گلے سے لگاتی رونے لگی تھی۔ وہ لوگ جو اسے سالوں سے مردہ سمجھ بیٹھے تھے اچانک سے ان کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کے ملنے پر خوش ہو یا ان 5 سالوں کا غم منائے جو انہوں نے اس کے بغیر گزارے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی اس سے محبت سے بے چینی سے استفسار کرنے لگی۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا جب اس کی نظر اس بچے پر پڑی۔ وہ ہو بہو اس کی کاپی تھا۔ مام، یہ؟ وہ بے یقینی سے اپنی انگلی اٹھاتے اذان کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ یہ تمہارا بیٹا اذان راہب شاہ۔ وہ روتے روتے اچانک سے مسکرا پڑی۔ ہے لٹل چیمپ، ادھر آؤ۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے اپنی طرف بلانے لگا، جبکہ اس کے بلانے کا نوٹس لیے بغیر وہ سوہا کے پیچھے اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بڑھا تھا۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ اور سوہا اس کے لیے ہی تو جی رہے تھے، ورنہ سوہا تو جینے کی امنگ بالکل ہی چھوڑ چکی تھی۔ کئی مشکلوں کا سامنا کرتے اس نے اس کو جنم دیا تھا۔ تمہاری دادی جان تمہارے صدمے سے ہی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک بام تھا جو اس کے سر پر پھٹا تھا۔ اس کی دادی اسے چھوڑ چکی تھی۔ ان کی ایک شرارت اور اس کا غصہ دونوں نے ان سب سے کتنا بڑا امتحان لیا تھا۔ اسے اپنے دادی کی موت کا سن کر صدمہ پہنچا تھا۔ کاش ان سے ایک دفعہ جانے سے پہلے مل جاتا۔ یہ کسک ہمیشہ اس کے دل میں رہنی تھی۔ تم بتاؤ، تم کہاں تھے؟ اسے گزشتہ سالوں کی ساری صورتحال سے آگاہ کرتی اس سے استفسار کرنے لگی۔ بتاؤں گا، پہلے میں سوہا سے ملا ہوں۔ وہ ان کے ماتھے پر لب رکھتے وہاں سے اٹھتا اندر کی طرف بڑھا تھا جہاں وہ دونوں ماں بیٹا گئے تھے۔ مام، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ باہر جو ڈیڈ آئے ہیں ان کی وجہ سے۔ جو اندر جانے والا تھا اندر سے اپنے بیٹے کی آواز سنتا اپنے قدم وہیں پر روک گیا۔ نو بیبی، مام کی طبیعت ٹھیک نہیں اسی لیے رو رہی ہیں۔ وہ اسے گلے سے لگاتی پھر سے رونے لگی۔ راہب شاہ کے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے اندر آتے دیکھ سوہا اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگی تھی۔ سوہا، اس کی کلائی ہاتھ میں پکڑتے اسے روکنے کی غرض سے بولا۔ میرا ہاتھ چھوڑے راہب۔ اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہنے لگی، اتنی دیر بعد آیا ہوں، ایسے کرو گی میرے ساتھ؟ وہ شکوہ کنہ لہجے میں بولتا اسے دوہری اذیت سے دوچار کر گیا۔ مت آتے۔ بلایا تھا کسی نے آپ کو؟ کس لیے آئے ہیں؟ اس کو یوں مظلوم بنتے دیکھ وہ پھٹ پڑی۔ تم نے تو نہیں بلایا، میں خود ہی آ گیا۔
شاید تم بلاتی تو جلدی آ جاتا۔ اس کے لہجے کی اذیت محسوس کرتا اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، پیچھے ہٹیں، یہ میری موم ہے، دور رہیں ان سے۔ اس سے پہلے کہ سوہا کچھ کہتی، اذان آگے بڑھتے اسے سوہا سے دور کرتے ہوئے بولا، لٹل بوائے۔ وہ سوہا کو چھوڑتے اسے اپنے بازو میں اٹھاتے اوپر اچھالتا اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ نو ڈیڈ، یہ مت کریں۔ اس کے منہ سے ڈیڈ سن کر راہب شاہ دل الگ انداز سے دھڑکا تھا۔ باپ بننے کا احساس کتنا خوبصورت تھا، اف، اس نے کتنے قیمتی لمحے ضائع کر دیے۔ اسے اپنے سینے سے لگاتا، اس کے ماتھے پر لب رکھتا، اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے مسکرانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اسے اپنے حصار میں پرسکون دیکھ وہ حیران ہوتے سوہا سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، خفگی سے جواب دیتے وہ انہیں منہ موڑ گئی۔ اس کے ایٹیٹیوڈ پر راہب نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ بتاؤ لٹل بوائے، مجھے کیسے جانتے ہو؟ وہ اب کی بار سوہا کو جتاتی نظروں سے اسے دیکھتے اس سے پوچھنے لگا جو اس کی باہوں میں قید تھا۔ موم بتا دوں؟ وہ اچھے بیٹے کا ثبوت دیتے سوہا سے سوال کرنے لگا۔ اب کی بار مسکرانے کی باری سوہا کی تھی۔ اس کا دل کیا راہب کی شکل دیکھ کر قہقہ لگائے جو اپنے بیٹے کو صدمے سے دیکھ رہا تھا۔ نو بیبی، یہ ہمارا سیکرٹ ہے، چلو آؤ ہم ناشتہ کریں۔ اسے راز رکھنے کا کہتی اسے اپنی طرف بلانے لگی۔ رکو، مجھے ابھی تم سے بات کرنی ہے۔ اس کے ارادے دیکھ اسے روکنے لگا۔ لیکن مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ بھرم دکھاتی اذان کو اس سے کھینچنے لگی جو خود اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ لٹل بوائے، رات کو پیزا کھائیں گے، اوکے؟ وہ مسکراہٹ دبائے اس سے رائے مانگنے لگا۔ اسے لگا تھا جیسے وہ پیزے کا شوقین ہے، اس کا بیٹا بھی ہوگا۔ اس نے آزمانے کو یہ بات کہی۔ اس کی بات سن کر جہاں اذان کی مزاحمت رکی تھی وہیں سوہا کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ نو اذان، ماما لا کر دیں گی، آؤ میرے پاس۔ اس سے پہلے اذان اس کی بات پر ڈن کرتا سوہا نے اسے اپنی طرف کرنا چاہا، جس پر اذان نے سہولت سے انکار کرتے اسے منہ کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ نو ماما، آپ جھوٹی ہیں، آپ کے ابھی پچھلے 3 بھی پینڈنگ ہیں، پہلے وہ کھلائیں پھر آگے دیکھیں گے، آج میں ڈیڈ سے کھاؤں گا۔ وہ عقل مندی کا ثبوت دیتے راہب کو قہقہا لگانے پر مجبور کر گیا، جبکہ سوہا کے تاثرات ایسے تھے جیسے کہہ رہی ہو کہ 4 سالوں سے سانپ پال رہی تھی میں۔ اوکے، تو پھر آپ جاؤ دادو کے ساتھ ناشتہ کرو، پھر جب آپ کہو گے آپ کو پیزا کھلانے لے کر جاؤں گا۔ اس کے گال چومتے ہوئے اسے ہوشیاری سے باہر بھیجنے لگا۔ اوکے ڈیڈ۔ وہ بھی ریٹرن میں اسے کس کرتا اس کی باہوں سے اترتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ سوہا کو پوچھا بھی نہیں تھا۔ سوہا، آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں میں نے بہت ہرٹ کیا، لیکن میری بات بھی تو سمجھو۔ اسے باہر جاتے دیکھ اس کا ہاتھ پکڑتا صوفے پر بیٹھتا اسے اپنی گود میں ایڈجسٹ کرتے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے بولا تھا۔ کتنا یاد کیا تھا ان کی خوشبو کو اس نے۔ اس کے ایک دن کی قربت نہ پانے پر ملک سے باہر چلا گیا تھا، لیکن پھر اس کو اس کی قسمت نے 5 سال اس کی قربت سے محروم رکھا۔ غصے میں اٹھایا گیا ایک قدم اس کی زندگی کی خوبصورت ماہو سال ضائع کر گیا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ جانتے ہیں کتنا یاد کیا، دادو کتنا تڑپی۔ اس کے حصار میں اس کی نم آواز سنتے وہ مزید خود کو روک نہ سکی تھی۔ اس کا شوہر تھا، اس کا محبوب، جس کی قربت 5 سال بعد نصیب ہو رہی تھی۔ میں یہاں سے گیا تھا، میری واقعی میٹنگ تھی، لیکن ابھی نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کچھ دن تمہارے ساتھ گزار کر پھر تمہیں تمہارے گھر چھوڑتے چلا جاؤں گا۔ پھر جب موم نے کہا کہ تم نہیں ہو یہاں تو میں غصے میں اسی وقت چلا گیا۔ وہاں 2 دن کے بعد میں واپس آنے والا تھا کیونکہ میرا گزارا مشکل تھا کہ اچانک میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں کوما میں چلا گیا۔ میں یہاں آنے سے 1 دن پہلے ہوش میں آیا تھا۔ مجھے وہاں ایک عورت نے اپنے گھر پہ رکھا تھا۔ میں جس دن ہوش میں آیا تھا اسی دن آ جاتا، لیکن وہ عورت مجھے مجبور کرتی ایک رات اپنے پاس رکنے کا کہنے لگی۔ میں نے سوچا کہ انہوں نے مجھے 5 سال سنبھالا ہے، ایک رات ان کے کہنے پر رک جاؤں گا تو وہ خوش ہو جائیں گی، ورنہ میرا دل نہیں تھا کہ میں ایک لمحہ بھی وہاں رکوں۔ وہ اسے خود پر گزرا ہر لمحہ بتانے لگا، جبکہ اس کی تکلیف کا سن کر سوہا کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ وہ اتنی تکلیف میں رہا تھا اور وہ اسے باتیں سنا رہی تھی۔ آئی ایم سوری رہا، میں جانتی نہیں تھی کہ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ یار رو تو مت، میں اتنی دور سے تمہاری یہ حالت دیکھنے کے لیے تھوڑی بچ کر آیا ہوں۔
چلو شاباش، رونا بند کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں، اب یہ رونا کیوں؟ اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتا اس سے استفسار کرنے لگا۔ راہب، دادو نے بہت یاد کیا آپ کو۔ وہ پھر سے رونے لگی، جبکہ راہب خاموشی سے آنکھیں میچتا اسے خود کے ساتھ لگائے، اس کی کمر رب کرنے لگا تاکہ وہ کھل کر رو لے اور پرسکون ہو جائے۔ یار اب چپ ہو جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ میں بھی رو دوں گا۔ کیا آپ کو میرے رونے سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے راہب؟ وہ اس کی شرٹ کے ساتھ ہی اپنا ناک صاف کرتی، اس کے سینے پر ٹھوڑی رکھتی، اس کی بیٹ پر ہاتھ پھیر کے محبت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، میں اس لیے نہیں روں گا کیونکہ تم رو رہی ہو، بلکہ میں اس لیے رو دوں گا کہ تم کب سے میرے کاندھے کے زخم پر اپنا ہاتھ رکھے مجھے تکلیف پہنچا رہی ہو۔ اس کے ہاتھ کو محبت سے اپنے ہونٹوں سے لگاتا اسے بتانے لگا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ اوہ، آئی ایم سوری راہب۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلتے دور ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گود سے اٹھتی، راہب نے اسے دوبارہ واپس اپنی تھائیس پر بٹھایا تھا۔ تم جانتی ہو نا، جب درد ہوتا ہے تو کتنا رونا آتا ہے؟ وہ اسے مصنوعی معصومیت سے پوچھنے لگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ تو پھر رونا بند کرو اور میرے زخم پر مرہم رکھو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلاتا اسے اپنے زخموں پر مرہم رکھنے کا کہنے لگا۔ لیکن میں کیسے؟ وہ جھیمتی دوبارہ سے اس کے کاندھے میں منہ چھپانے لگی، جب راہب کی دردناک کرراہ کمرے میں گونجی۔ وہ جان بوجھ کر اس کو آزمانے کے لیے یہ سب ناٹک کر رہا تھا، ورنہ یہ معمولی زخم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ وہ اسے پھنسا رہا تھا اور اس کی معصوم بیوی اس کے جھانسے میں آ بھی گئی تھی۔ ایک لمحے کو اسے اپنی بیوی پر ٹوٹ کر پیار اور ترس آیا تھا، جو اس کے جھوٹے درد کو سچ سمجھ کر اپنی آنکھوں میں نمی لا بیٹھی تھی۔ پھر رکھو مرہم، وہ اسے اشارے سے اپنی شرٹ اتارنے کا کہنے لگا۔ سوہا نے اس کے تن سے شرٹ الگ کرتے اس کے کاندھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ کتنے ہی لمحے اس کے کاندھے پر اپنے لب رکھے بیٹھی رہی، جب سوہا نے آگے بڑھتے اس کے کاندھے پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ راہب نے سکون سے آنکھیں موندی، ایک سکون تھا جو اس کی رگوں پہ میں اترا تھا۔ سوہا جانتی ہو نا، جب درد ہوتا ہے اور چوٹ لگتی ہے تو دل میں بھی کتنا درد ہوتا ہے۔ اب کی بار وہ مسکین شکل بنائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا اپنے سینے پر انگلی رکھتا بولا تھا۔ سوہا آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سینے پر جھکی تھی، اس کے دل کے مقام پر لب رکھتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرنے لگی۔ سوہا جانتی ہو، جب میں ہوش میں آیا تو مجھے بہت درد ہوا، اور جب درد ہوا تو مجھے بہت رونا آیا، لیکن مرد بیچارے کو رونا منع ہے، اسی لیے میں نے اپنے آنسوں پر قابو پا لیا، اور جب میں نے یہ کیا تو میری آنکھوں میں بھی بہت درد ہوا۔ میری آنکھوں پر بھی لب رکھو۔ اس کی آنکھوں کی مسکینیت پر وہ قربان ہوتی، اب کی بار وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھنے کے لیے جھکی تھی۔ سوہا جانتی ہو، میں نے جب سانس لینے کی کوشش کی تو میرے ناک میں بھی درد ہوا۔ اسے کچھ زیادہ ہی بیوقوف سمجھ رہا تھا، لیکن وہ اتنی بھی بیوقوف نہیں تھی۔ راہب، ناک میں درد کیسے ہوتا ہے؟ اس کو گھورتی آنکھیں وا کرتی دیکھ کر پوچھنے لگی۔ جانا، جب سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں تو سانس اندر کو کھینچتے ہیں تو درد ہوتا ہے نا، اور میں تو تھا بھی بھوکا تو میری زیادہ انرجی لگی۔ اس کی حاضر جوابی پر پہلے سٹ پٹایا تھا۔ اس کی بیوی اتنی بھی بیوقوف نہیں تھی، لیکن پھر جلدی سے کہانی بناتے اسے پھر سے اپنی باتوں میں پھنسا لیا۔ وہ اس کو گھورتی اب کی بار اس کی ناک پر جھکی تھی۔ سوہا جانتی ہو، میرا منہ بند رہنے کی وجہ سے بہت درد کر رہا تھا۔ میرا دل چاہا کاش تم میرے پاس ہوتی تو میں تم سے اپنے گال پر لب رکھواتا۔ وہ سیریس انداز میں اپنا رونا رو رہا تھا، جیسے کبھی سوہا نے کوئی بیمار مریض دیکھا ہی نہ ہو۔ اس کی شرارت سمجھتی اب کی بار مسکراہٹ ضبط کرتی اس کے گالوں پر جھکی تھی۔ اس کے گال پر لب رکھتے وہ ساتھ ہی اس کے ماتھے پر بھی لب رکھ گئی۔ سوہا، مجھے انہوں نے اتنے دن بھوکا پیاسا رکھا، مجھے بہت پیاس لگی ہے، لیکن مجھے پانی نہیں ملا۔ اگر تم میرے پاس ہوتی تو میں تمہارے ہونٹوں سے اپنی پیاس بجھاتا، مگر اب تم آ گئی ہو نا، اب میں بجھا سکتا ہوں اپنی پیاس۔ وہ اب کی بار چالاکی سے کام لیتا پہلے سے زیادہ معصومیت سے بولا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ مرحلہ آسان نہیں ہے۔ یہ لڑکی اب کی بار ہاتھ نہیں آئے گی۔ اسے جتنا ہو سکا اتنی معصوم شکل بنائی تھی،
بس اب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور واقعی اس کی توقع کے مطابق اس کے ہاتھوں سے نکلتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اسے شدید گھوری سے نوازا تھا۔ سوہا، اب تم ایسے کرو گی اپنے بیمار شوہر کے ساتھ؟ وہ آنکھیں معصومیت سے پٹ پٹاتے اس سے استفسار کرنے لگا۔ جی بالکل، ایسا ہی کروں گی، نیچے آ کر ناشتہ کریں۔ وہ آنکھیں گھما کر ایک ادا سے کہتی وہاں سے رفو چکر ہونے والی تھی جب راہب نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ سوہا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اسے ایکٹ پر راہب نے آنکھوں کو دلکش جنبش دیتے اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی خباثت پر وہ قہقہ لگاتے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ تمہاری قربت بہت مس کی میں نے۔ اس کی گردن پر ناک اور بیئرڈ رگڑتا اسے اداسی سے بتانے لگا، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ اسے پٹری سے اترتے دیکھ اس کا دھیان اپنی طرف لگانے لگی۔ کتنا؟ اس کی باتوں پر مسکراتا اب کی بار اس کی دھڑکنوں پر جھکا تھا۔ بہت سا۔ اس کی جنونیت وہاں پر برداشت کرتے اپنی آنکھیں بند کرتے جلدی سے اسے جواب دینے لگی، میں نے بھی بہت سا کیا۔ وہ اس کے اگلے ہی پل صوفے پر لٹاتا خود اس کے اوپر آیا تھا۔ اب بتانا شروع کرو کتنا مس کیا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے قریب کرتا اس سے معنی خیزی سے کہنے لگا، نہیں میں نے تو نہیں۔ اس کی فرمائش پر وہ بوکھلاتے اپنے الفاظ سے مکرنے والی تھی جب وہ اس کے لب اپنے لبوں میں دبا گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی جو اس کے ہونٹوں کا دشمن بنا ہوا تھا۔ راہب باہر موم۔ وہ اسے ہوش دلانے لگی لیکن وہ ایک بھی نہ سنتا، اسے اور خود کو کسی دوسرے ہی جہان میں لے گیا تھا۔ اتنی دیر بعد محبوب کی قربت نصیب ہوئی تھی، وہ کہاں روک سکتا تھا خود کو، اس کا بہکنا بنتا تھا۔ کچھ عرصے بعد، راہب ذرا اذان کو دیکھے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے، ابھی میں ڈانٹوں گی تو پھر آپ کے پاس یا موم کے پاس چلا جائے گا۔ وہ روم میں آتی اسے اپنے بیٹی کی شکایت لگانے لگی جو لیپ ٹاپ پر بیٹھا نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ لے لیتا ہوں اس کی خبر، پہلے اپنی خبر تو دو۔ اتنی دیر سے کہاں تھی، کیا کر رہی تھی؟ جانتی بھی ہو شوہر گھر ہے، پھر بھی تمہارے سیر سپاٹے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر کرتا اس کے ہلکے فگر کو اپنے بازوؤں میں اٹھاتا اس کی سانسوں کی مہک خود میں اتارنے لگا۔ یہ تم پھر سے املی کھا کر آ رہی ہو نا؟ اس کے لبوں پر کھٹا ٹیسٹ محسوس کرتے وہ سختی اور شرارت سے بولتا آنکھ ونگ کر گیا۔ سوہا نے گھور کر اسے دیکھا۔ شرم کر لیں، دوسرے بچے کے باپ بننے والے ہیں، سیریس ہو جائیں۔ اسے گھورتی اذان کے کپڑے وارڈروب سے نکالنے لگی۔ میم میں سیریس تھا، اسی لیے آپ سیکنڈ ٹائم ایکسپیکٹ کر رہی ہو۔ اور چھوڑو یہ کپڑے، تمہیں ڈاکٹر نے ریسٹ کا بولا ہے، ادھر لیٹو، آرام کرو۔ اس کے ہاتھ سے کپڑے پکڑتا شرارت سے بولتا، آخر میں سنجیدہ ہوتا اسے بیڈ پر لٹا گیا اور خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اب وہ معمول کے مطابق اپنی بیٹی سے باتیں کرنے میں مشغول ہو گیا تھا۔ کب ارادہ ہے میری پرنسس کا اپنے بابا کے پاس آنے کا؟ پلیز یار آ جاؤ، لیکن اپنے بھائی پہ مت جانا، افلاطون کہیں گا۔ وہ اس سے پوچھتا اس سے التجا کرنے لگا جیسے وہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اگر اپنی بیٹی سے باتیں ہو گئی ہیں تو میری بھی سن لیں، مجھے جانے دیں، میں نے اذان کو کپڑے چینج کروانے ہیں۔ وہ اسے ہوش دلانے لگی، ابے یار ایک ہی تو چھٹی ہوتی ہے تمہارے پاس مجھے رہنے کے لیے، اس میں بھی تمہارے کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ تم ریسٹ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے اترنے کی نیچے، میں خود تمہارے اس افلاطون کو یہ کپڑے چینج کروا لوں گا، لیکن بعد میں، کیونکہ اگر وہ ابھی یہاں گیا تو تمہارے پاس رہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کپڑے لیتا سائڈ پر رکھتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ وہ ایک کونی تکیے پر ٹکائے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اس سے پوچھنے لگا۔ تھوڑا تھوڑا۔ اس کا ہاتھ تھامتی اسے اپنا ڈر بتانے لگی۔ تھوڑا تھوڑا ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس دفعہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ وہ کہتے اس کے ماتھے پر جھکا ہی تھا کہ اس کے لمحے روم کا دروازہ کھلا اور اذان اندر آیا۔ اوپس، سوری ڈیڈ، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اذان نے اندر آتے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھتے کہا تھا، کتنی دفعہ بولا ہے کہ جب کسی کے روم میں جاتے ہیں تو نوک کر کے آتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کب آئیں گے مینرز؟ وہ اسے غصے سے دیکھتا بولا تھا، سچ میں ڈیڈ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ اپنے ڈیڈ کو غصے سے دیکھتا اسے ریلیکس کرنے لگا۔ شٹ اپ ڈیڈ کا بچہ، اٹھاؤ اپنے یہ کپڑے اور دادوں کے روم میں جا کر چینج کرو، اور خبردار اذان، اگر تم نے ایک بھی قدم دوبارہ ان کے کمرے سے باہر نکالا۔ وہ اسے کپڑے پکڑنے کا اشارہ کرتے اسے جانے کا کہنے لگا۔
جبکہ اذان معصومیت سے ہونٹ لٹکا کر اپنے کپڑے اٹھائے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند کر کے جانا، اسے تنبیہ کرنے لگا۔ خود کر لیں۔ اوکے ڈیڈ۔ وہ آنکھیں مروڑتا زور سے دروازہ مارتے وہاں سے نکلا تھا۔ جبکہ دروازے کی آواز سنتے سوہا کھل کھلائی تھی اور راہب نے دروازے کو گھورا تھا۔ موم کہتی ہیں کہ بالکل آپ پر گیا ہے۔ اسے زنیرہ بیگم کی کئی باتیں بتانے لگی۔ غلط کہتی ہیں، میرا بھی باپ ہے یہ۔ وہ سر جھٹک گیا، جبکہ سوہا کھل کھلا کر اس کے سینے سے لگتی آنکھیں موند گئی۔